सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़नमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ये एक अजीब फ़लसफ़ा है कि जिस माशरे में तालीम इल्म शोबे तदरीस होता है वहाँ एक और मसला होता है कि तालीम है किसके लिए, ये बिनते हव्वा के लिए है कि नहीं है, ये हज़रत आदम की औलाद ही के लिए है और वो भी वो कि जो मर्द हैं। ये फ़लसफ़ा अजीब है कि जब हम दीन की बात करते हैं तो बहुत से लोग नाक़िद भी निकल आते हैं। वो तालीम पे एतराज़ नहीं करते, वो अंदाज़े तालीम पे एतराज़ करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कुल्ली तौर से कहते हैं कि तालीम का फ़लसफ़ा उन लोगों के लिए है जो माश से जुड़े हुए हैं। एक और फ़लसफ़ा भी बयान करूँ, दीन क्या कहता है। दीन ये कहता है कि जब पहली मरतबा इकरा का हुक्म आया तो वो इकरा का हुक्म सुनने वाला एक मर्द मगर जाके सुनाने वाला एक औरत के लिए था, यानी अपनी ज़ौजा को जाके इकरा का फ़लसफ़ा बयान किया। वो पहला इंसान कि जिसको पढ़ाया गया इंसान ने नबूवत के मामले में और दीन इस्लाम के नशर व अशात के ऊपर वो खातून थी, हज़रत खतीजा, आप पे हमारा सलाम हो। और फिर आप देखते हैं कि अहादीस का सिलसिला भी ये खातून से जुड़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी कायम करने में इस्लाम आगे निकल गया। फातिमा जो कि मराकश से ताल्लुक़ रखती थी, उन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी का फ़लसफ़ा दिया। मदरसा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके मराकश में एक ऐसा इदारा खोला कि जिसको बाद में फ़रंगियों ने मगरिब ने कॉपी किया। मगर आज मैं अपने मुल्क की बात बताऊं तो एक सवाल आज भी खड़ा है, क्या ख़वातीन तालीम हासिल कर सकती हैं? क्या ये शरई तौर से मुबाह है, इसकी इजाज़त है, हलाल है तो फिर इसके अंदाज़ में किसी को इख्तलाफ है? कहीं मेरे मुल्क की बच्चियाँ पीछे तो नहीं रह गई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया आगे निकल रही है और ये मुल्क पीछे रह जाएगा? कहीं ये फैक्ट्स और फिगर्स वाक़ई सही तो नहीं है कि इस माशरे में कम से कम 16% बच्चियाँ जो गांव से ताल्लुक़ रखती हैं तालीम हासिल करती हैं मगर बाकी सब महरूम रह जाती हैं, जबकि शहरी इलाकों में तो 50% का रेशो भी आ जाता है। मैं आज इस पर बात करूँगा और मैं जानना चाहता हूँ कि इसके जवाब क्या होंगे। मैं इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं, दौरे हाजिर में आज के हालात से वाकिफ़ हैं और फिर दूरअंदेश भी हैं, मुस्तकबिल को भी समझते हैं, दीन और हिकमत की बातों को भी जानते हैं। मुफ्ती इकबाल रहमानी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती खुर्रम रहमानी को खुश आमदीद कहते हुए आज ये भी बात बताऊं कि आज के इस फ़लसफ़े में कायद आज़म के मज़ार से आ रहे हैं और बच्चों को वहाँ लेके गए थे, ये मेरे लिए खुशाइन बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साथ साथ अपने दूसरे मेहमान को भी खुश आमदीद करना चाहता हूँ। आपका ताल्लुक भी शोबे तदरीस के साथ है और आप बच्चियों को पढ़ाते हैं। ओ लेवल, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, सब जगह आपका आना जाना होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी बात होती है और ख़ूबसूरत बात यह है कि ये काम आप बहुत ही अच्छे अंदाज से करती हैं। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ मिस लुबना पंजवानी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले मुफ्ती साहब आपकी तरफ आता हूँ और जानना चाहता हूँ वैसे शरीयत क्या कहती है, दीन क्या कहता है, ख़वातीन की तालीम को पाबंदी के साथ कैद कर दिया जाए या इनको इजाज़त दी जाए, साथ साथ आगे बढ़ाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। उवैस भाई, अपने सरनामे कलाम में जो खूबसूरत आपने आगाज़ किया है और उसमें इक़रा वाली बात जो आपने कही है बहुत खूबसूरत आपने कही कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली वही जिसको जाके डिलीवर की, कम्युनिकेट किया, वो एक ख़ातून है, हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सिर्फ यही नहीं, अगर हम उमूमी तौर पे जहाँ जहाँ नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के मक़ासिद को देखें तो हुज़ूर की बैसत के मक़ासिद में है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम, यानी आप मबऊस ही इसलिए कहे गए हैं कि आप किताब सिखाएँ, हिकमत सिखाएँ, इल्म अता करें और उस इल्म का बुनियादी मकसद क्या हो, वयुज़क्कीहिम, जितनी इखलाकी बुराइयां हैं उनसे इनको पाक करना है। सिर्फ मालूमात में इजाफा मकसूद नहीं है, बल्कि उस इल्म का मकसूद क्या है, जितने अखलाकी रज़ाइल हैं, जितनी बुराइयां खराबियां, खा वो अकाइद के अंदर हों, मामूलात के अंदर हो, मुआशरती हो या मईशत के अंदर, जहाँ जहाँ इंसान का इस्तेसाल हो रहा है उन तमाम बुराइयों को ख़त्म करना उस तालीम का बुनियादी मकसद है। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देने के लिए आए तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुअल्लिम इंसानियत कहा जाता है, मुअल्लिम कायनात कहा जाता है। क्या इस इंसानियत में ख़वातीन शामिल नहीं हैं? क्या इस कायनात में ख़वातीन शामिल नहीं हैं? और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के फैज़ान को तकसीम फरमाया है तो हुजूर के दरबार में मर्द और औरत की तखसीस नज़र नहीं आती है। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबाए कराम,
جن میں ابو بکر صدیق کے نام ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، بڑے بڑے اجلا کابر صحابہ جہاں میں نظر آتے ہیں حضور کی بارگاہ سے علم کا اکتساب کرتے ہوئے، وہیں صحابیات بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ جہاں صحابہ کرام دین سیکھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح صحابیات بھی دین سیکھ رہی ہیں۔ جس طرح نماز مردوں پر فرض ہے، خواتین پہ بھی فرض ہے۔ جس طرح روزہ مردوں پر فرض ہے، خواتین پہ بھی فرض ہے۔ جس طرح توحید، رسالت، ملائکہ پر ایمان لانا مردوں پہ فرض ہے، خواتین پہ بھی فرض ہے۔ تو یہ ساری جزیات کی تفصیلات کس نے سکھائیں؟ رسول اللہ نے سکھائیں۔ کس کو سکھائیں؟ اپنے اصحاب کو سکھائیں، صرف مردوں کو نہیں بلکہ خواتین کو۔ بلکہ میں آپ کو عرض کروں، حدیث مبارکہ بخاری شریف کی کتاب العلم کے اندر موجود ہے، ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکتساب علم کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات کچھ آگے سبقت لے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کہ وہ ہر وقت آپ کی بارگاہ میں موجود رہتے ہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب نماز پڑھنے آتے ہیں آپ سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ حضور ہمیں وہ باریابی نہیں ہے آپ کی بارگاہ میں کہ ہم ہر وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر رہ سکیں۔ ہماری ریکویسٹ یہ کہ کوئی ایک دن ہمارے لیے مختص کر دیا جائے صحابیات کے لیے، کہ بالخصوص صرف ہمارے لیے ہو، ہم آپ کی بارگاہ میں آئیں، اور جو ہمارے مسائل ہیں دین کے متعلق، شریعت کے متعلق، روزمرہ معمولات کے متعلق، ہم آپ سے ان مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم خواتینوں گھروں میں بیٹھو، تمہارے مرد سیکھیں گے وہ تمہیں جا کر بتائیں گے، کوئی ضرورت نہیں میرے پاس آنے کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں صحابہ پہ شفقت فرمائی، وہیں صحابیات پہ شفقت فرمائی، اور ہفتے میں ایک دن مختص فرمایا صحابیات کے لیے۔ وہ آتی تھیں اور رسول اللہ سے دین کا علم حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ اور فقدان یہی ہے مفتی صاحب، اگر برا نہ مانے، اعتراض کروں تو یہ کروں کہ خواتین کو تو جمعے کا خطبہ نصیب ہی نہیں ہوتا، یعنی ان کی تدریس کس مقام پہ ہوگی؟ نہ وہ مسجد آ سکتی ہیں، نہ محافل میں ان کو وہ اجازت ہے۔ تو اس کے لیے بھی کوئی فارمولہ آج کے دور میں ہونا چاہیے۔ مگر فارمولے سے پہلے میں مس لبنہ پجوانی سے پوچھنا چاہوں گا، ہم اسکول کالج میں یہ تفریق نہیں دیکھ رہے، کو ایجوکیشن پہلے ایک اعتراض تھا، اب یہ عام ہو گیا ہے، اس کے کچھ مسائل بھی ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں، دونوں پہ روشنی ڈال دیں۔ آپ کے سوال سے پہلے ایک تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، ہمارے یہاں دو طبقات ہیں، اربن اور رورل ایریا کے دو مختلف مسائل ہیں۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ ہمارے صرف اربن ایریا تک ہے۔ جب آپ رورل کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ابھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور بڑا گھمبیر مسئلہ ہے یہ، جس کو بھی سلجھانا باقی ہے، اور وہ ہمارا میس ہے۔ تو جو ہے نا، بہت چھوٹا سا طبقہ ہے جو اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جہاں پہ ہم جیوگرافیکل ڈیوائڈ کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ بڑے گھمبیر مسائل ہیں۔ وہاں تو ابھی اسکول ہی میسر نہیں ہے، تعلیم گاہ ہی میسر نہیں ہے، تو باقی باتیں تو بات کی بات آ جاتی ہے۔ تو ہمیں پہلے ان مسئلوں کو دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، مسئلہ ختم ہو گیا، اسکول کھول دیا، اب یہ بتائیں نا کہ لڑکیاں اگر لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مسائل ختم ہو رہے ہیں؟ میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس سے مسئلے کم ہوتے ہیں، بڑھتے نہیں ہیں۔ اچھا، کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اگر آپ کا یہ ایک کوآرڈینیشن نہیں ہوتا تو آگے جانے والی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں جب آپ جاتے ہیں، آپ نے اگر تعلیم حاصل کر کے صرف بند کمروں میں بیٹھ جانا ہے نا، تو بھی آپ کو گھرداری تو چلانی ہے، آپ نے اپنے بچوں کو تو آگے بڑھانا ہے، کل کو آپ نے ایک اچھی ماں بننا ہے، تو آپ نے لائف میں اپنے بیٹوں کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے، آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کس طرح کی روابط رکھنے ہیں۔ اس میں اگر آپ فیملی لائف کو دیکھیں تو بھی آپ کو سپورٹ ملتا ہے۔ پریکٹیکل لائف میں اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو مردوں کے ساتھ کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، اس میں بھی آپ کو اسی چیز سے سپورٹ ملے گی۔ اگر آپ خواتین صرف خواتین کے ساتھ ہی رہیں گی تو آپ آگے چل کے ان کے ساتھ کس طرح سے روابط رکھیں گے، کس طرح سے ایک ڈسٹنس کے ساتھ پریکٹیکل لائف مفتی صاحب، اب یہ ایک سوال پیدا ہو گیا کہ خواتین تو پیچھے رہ جائیں گی، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے؟ اگر وہ ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں اس سے تو مسئلے کے حل نکل آئے گا، آپ مسئلہ کیوں سمجھتے ہیں اس کو؟ ہاں، میں نہیں سمجھتا مسئلہ۔ اچھا، جب ہم بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے ہم نظریات کی جہاں تک بات ہے، میرے خیال سے اویس بھائی مسئلے کو تھوڑا سا اگر ہم ایلوبریٹ کرنا چاہیں، ایک طرف ہے تھیوری اور ایک طرف ہے پریکٹیکل۔ تو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں، میں آپ کو روایات پڑھ کر سناؤں، آپ کو واقعات سناؤں سیرت نبوی سے، وہ سارا تھیوری ہے۔ اگر ہم پاکستان کے تناظر میں بات کریں تو پاکستان کا تناظر ایک الگ کیفیت رکھتا ہے۔ یہاں کی جو جغرافیائی حقیقتیں، جس طرح ہماری بہن نے کہا، بلا شبہ وہ مختلف ہیں، اور اس کا اسلام کے ساتھ اتنا گہرا کنیکشن نہیں ہے جتنا یہاں کی ثقافتی تاریخ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یعنی وہ صرف اسلام کا معاملہ نہیں ہے،
وہ یہاں کا جو پری ہسٹوریکل جو کلچر رہا ہے نا اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، تو اس کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ اگر میں انٹریکشن کی بات کروں اور جو ریئلٹی جو رسول اللہ نے جو صحابہ کو سکھائی اور صحابیات کو سکھائی، ایسا نہیں تھا کہ مرد اور خواتین کا انٹریکشن ہی نہیں تھا کہیں پر بھی، بالکل تھا، بلکہ جو ابتدائی زمانے میں جو غزوات ہوئے ہیں اس میں صحابیات باقاعدہ وہ نرس کا کام کرتی تھیں، وہ پانی بھی پلا رہی ہیں، میدان جنگ کے اندر موجود ہیں، مرہم پٹی بھی کر رہی ہیں باقاعدہ، تو کیا انٹریکشن نہیں ہے؟ ہاں، اسلام نے پروٹوکولز دی ہیں، منع نہیں ہے، ہم جسے رکاوٹ سمجھ رہے ہیں در حقیقت وہ رکاوٹ نہیں، پروٹوکولز ہیں، یعنی ہر فیلڈ کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، ہر چیز کی عزت اور احترام ہوتا ہے، اس عزت اور احترام کے ساتھ اگر اس کو برتا جائے تو اس چیز کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، اور جہاں آپ اس کی عزت اور احترام کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ چیز مطلب بہت زیادہ، میں اگر دنیاوی طور پہ مثالیں دینا چاہوں، جیسے ہم غذائی چیزوں کی بات کریں، یہ ہائیجین اگر نہیں ہے، اگر اس کی حفاظت کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو یہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہو سکتی ہے۔ آپ بولے نہیں انگریڈینٹس تو سارے بڑے اچھے ڈالے گئے، اعلیٰ کوالٹی کا، لیکن حفاظتی حصول اگر نہیں ہے تو آپ بولتے ہیں نہیں یہ آپ کی صحت کے لیے متاثر ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو ہماری زندگی کا برتاؤ ہے، جو رویہ ہے ہمارا، شریعت نے پروٹوکولز دی ہیں، مردوں کو بھی خواتین کو بھی، ان پروٹوکولز کے ساتھ اگر ہم رہتے ہیں تو شریعت کہیں منع نہیں کر رہی، ان پروٹوکولز کے ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں، بالکل پروٹوکولز کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہم سسٹر نے ہماری کہا، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بلا شبہ ہمارے جیسے میری وائف ہیں، وہ اگر بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہیں تو اسکول کا چوکیدار مرد ہے، ٹھیک ہے، پرنسپل مرد ہو سکتا ہے، ڈرائیور مرد ہو سکتا ہے، انٹریکشن نہیں ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے، تو پروٹوکولز ہیں، عزت ہے، احترام ہے، ان پروٹوکولز کو فالو کریں گے تو شریعت کا حسن بھی نظر آئے گا، اور یہ جو سوچ ہے جی یہ ایک مذہبی طبقہ خاص طور پہ جس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ مذہبی طبقہ بہت مخالف ہے، مذہبی طبقہ اس کام کے مخالف نہیں، طریقہ کار کے مخالف، انداز کے مخالف، یہ بات بہت دلچسپ ہے، میں وفے کی طرف جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا تو وہ انداز جاننا چاہوں گا، میں جاننا چاہوں گا کہ اس انداز کا فرق کہاں پر آتا ہے اور پھر کیسے وہ کام کی چیز بیکار ہو جاتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے تعلیم کے اوپر، وہ بھی بنت حوا کی تعلیم، وہ بچیوں کی تعلیم، کیا ان کو پڑھایا جائے نہ پڑھایا جائے؟ میں آپ کو پاکستان کا واقعہ بتاتا ہوں، یعنی میں حالات بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں قبائلی لوگوں کے علاوہ جو اس شہر میں بھی رہتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری بچیاں اسکول گئیں بگڑ گئیں، آزاد ہو گئیں، کالج یونیورسٹی گئیں، وہاں کی ہوا لگ گئی اور اس کے بعد ہماری بات نہیں مانتی، لہٰذا وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ بچیوں کو مت پڑھانا، ان کو پڑھاؤ گے تو یہ تقاضا کریں گی، سوال کریں گی اور پھر یہ اپنے رسومات کو بھول جائیں گی۔ یہ ایک موقف ہے۔ اس کے برعکس دوسری چیز بھی ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے فوج میں بھی داخلہ دیا، ثانی بھی بنایا، اور وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں صرف فیمیل ڈاکٹر ہاتھ لگائے، مگر وہ فیمیل ڈاکٹر بنے گی کیسے؟ جب اس کو پڑھائیں گے تو وہ اس معاشرے میں فیمیل ڈاکٹر بن کر آئے گی۔ میں لبنہ پجوانی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں قسم کے مزاج موجود ہیں، مگر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ بچیوں کو جب یونیورسٹی بھیجا گیا تو افیئرز، لو میرجز، اس کے علاوہ وہ واقعات چاہے وہ رقص کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں زیادہ نہیں ہو گئے معاشرے میں؟ بالکل ایسا ہے اویس، آپ کی بات 100% صحیح ہے، لیکن اس میں مسئلہ کہاں آتا ہے؟ تعلیم کے ساتھ تربیت کا فقدان ہو گیا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہمارے یہاں گھروں میں نانی دادی، ایک جوائنٹ فیملی سسٹم خوبصورت سا ہوتا تھا جہاں والدین بیٹھتے تھے، کنیکٹیوٹی ہوتی تھی، اور اس میں ایک تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی تھی۔ اب کیا ہے، اب وہ سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے انفارچونیٹلی۔ گھر میں موبائل فون ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا کمرہ ہے، ایک ہم ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھا کرتے تھے، اس کا ایک مزہ ہوتا تھا، وہ ختم ہے۔ یہ چیزیں ہمیں دوبارہ لانے کی ضرورت ہے۔ ہماری پیرنٹس ہمیں کتابیں پڑھ کے سنایا کرتے تھے، وہ دور اب نہیں رہا، اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ وہ جو ایک مورل سٹوریز ہوتی تھی، مورل ویلیوز ہوتی تھی، وہ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا چھوڑ دیا، بچیوں کو بتانا سکھانا یہ بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، اساتذہ کا بھی کام ہے۔ وہ والے اساتذہ انفارچونیٹلی پسند کیے جانے لگے ہیں جس کو کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی وہ چل استاد ہے۔ یہ چل استاد کچھ نہیں ہوتا ہے۔ استاد وہ ہوتا ہے جو ایک ڈسٹنس بھی مینٹین کرے، جیسے مفتی صاحب نے کہا، اور اس ڈسٹنس اور اس فائن لائن کو رکھتے ہوئے
تربیت بھی دے اور ہولسٹک ایجوکیشن کی ہم بات کریں, صرف کتابوں کی ایجوکیشن کی بات نہ کریں, تو بہت خوبصورت زندگی بنے. خوبصورت زندگی ہے مگر بگڑ بھی جاتی ہے. آپ نے کہا کہ ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے تھے, اب وہ ٹی وی میں اگر اس طرح کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں تو ٹی وی دیکھنے والا بچہ یا ہو بوڑھا وہ بدل جائے گا اور پھر وہ معاشرے میں وہ خرابی پیدا کرے گا, معاشرہ بگڑ بھی جائے گا. بچیاں دیکھیں گی تو ظاہر ہے ان کو پر لگ جائیں گے. اب یہ جو پر لگنے والا فلسفہ ہے مفتی صاحب, یہ غلطی ہوتی کہاں ہے؟ آپ نے ایگری کیا کہ تعلیم نسواں ہونی چاہیے, بچیوں کو پڑھایا جائے, کو ایجوکیشن پہ بھی آپ اتفاق کرتے ہیں, انداز کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف نصاب ہے جسے ہماری بہن نے کہا, دوسری طرف ٹیچر ہے, صحیح, اور تیسری طرف وہ جگہ ہے جہاں یہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے. یعنی پوری ایکٹیویٹی جس جگہ پہ کی جا رہی ہے, ان تمام تر چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. اچھا پھر جتنا ہم اس کا ریلیجیس اسپیکٹ کی بات کریں نا, اتنا ہی کلچرل اسپیکٹ ہے ہمارا. صحیح بات. یعنی ہم شاید مذہب کو اتنا نقصان نہ پہنچا پا رہے ہوں, لیکن اپنی ثقافت کو بہت نقصان پہنچا. خاص طور پہ پاکستان کی ہم بات کریں, جو کلچرل ویلیوز کی ہم بات کریں, اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. اور جو طبقہ اگر مخالف بھی ہے نا, تو وہ طبقہ بھی مذہبی بنیادوں کی وجہ سے مخالف نہیں ہے, وہ اپنی معاشرتی رسومات کی وجہ سے مخالف ہے, معاشرتی اقدار کی وجہ سے مخالف ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سے سوال کیا جائے گا اور آپ کے پاس لاجیکل ریزننگ نہیں ہوگی, آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا, تو پھر آپ شٹ اپ کال ہی دیں گے. صحیح. اور اگر آپ کے پاس لاجیکل ریزننگ ہے, آپ کے پاس دلائل ہیں, آپ کے پاس جواب ہے, تو آپ اپنے بچے کو مطمئن کریں گے, اور وہ تسلی اور اطمینان کے ساتھ تعلیم کے باوجود اپنے اس ثقافتی حلقے کے ساتھ جڑا رہے گا, اس سرکل کے اندر رہے گا, اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کرے گا. جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں ایتھیکل ویلیوز کی, سب سے زیادہ نقصان اس کو پہنچا, جو مورل ویلیوز ہیں اس کو نقصان پہنچا, اور بچے بھی اپنی حد کو بھولتے جا رہے ہیں اور بچیاں بھی اپنی حد کو بھولتی جا رہی ہیں. جہاں مساوات کی بات کرتے ہیں نا اویس بھائی, مساوات برابری عمل میں نہیں ہے, برابری حیثیت میں ہے. اچھا, عمل کی اگر ہم بات کریں, جی مرد اگر پتھر توڑ رہا ہے تو عورت بھی پتھر توڑے, یہ عمل کی برابری نہیں, بالکل نہیں. برابری حیثیت, جتنا مرد کا احترام ہے اتنا ہی عزت خواتین کی ہے, جتنی ریسپیکٹ ویلیوز مرد کے لیے اتنی ریسپیکٹ اینڈ ویلیوز خواتین کے لیے ہیں. جو رشتے مرد کی حیثیت میں باپ کی صورت میں قابل احترام ہے, دادا کی صورت میں قابل احترام ہے, وہی رشتے خواتین میں ماں کی صورت میں, دادی کی صورت میں, بہن اور بیٹی کی صورت میں قابل احترام ہے. یہ ہے مساوات. مساوات کا جو ہم مطلب ہمارے وہاں نکالا جا رہا ہے عمل کی برابری والا, چونکہ ہم ایک غلط ڈائمنشن میں دیکھ رہے ہیں, غلط لینس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اس لیے سب کچھ تہس نہس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لینس تھوڑا سا چینج کر لیں اور اگر حیثیت کی کیفیت میں دیکھنا شروع کر دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو بھی بچا سکتے ہیں, کلچرل ویلیوز کو بھی بچا سکتے ہیں, اور اپنے مذہب کے حوالے سے جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے لیے کوئی رکاوٹ بن رہا ہے, تو مذہب کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ مذہب یہی سکھا رہا ہے کہ ہمیں مساوات عمل میں نہیں, مساوات حیثیت کی بات کرنی چاہیے. اور شریعت نے باقاعدہ دکھا دے کہ جہاں نماز پڑھنے والے مردوں کی شان بیان ہوئی نا اویس بھائی, 22واں سپارہ ہم پڑھ کے دیکھیں, والقانتین والقانتات, اور وہ جب کہتے ہیں روزے والے کے لیے تو وہ روزے کے مسلمات, مومنین والمومنات والصائمین صائمین صائمات, صادقین صادقات, متصدقین متصدقات, والحافظین فروجهم والحافظات. کہا جی جو عزت احترام جو جنت کا وعدہ صائم مردوں کے ساتھ ہے, وہی جنت کا وعدہ صائمہ خواتین کے ساتھ بھی اللہ نے فرمایا. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, حیثیت میں, عزت میں, احترام میں, عمل کی بات نہیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. یہ مائنڈ سیٹ ہے جس نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے ساری. اور اس مائنڈ سیٹ کا سولوشن ہم نکالنے کی کوشش کریں. مطلب اب کچھ ریپڈ قسم کے سوال ہیں جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, مجھے پتہ ہے وقت میرے پاس کم ہے, میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں. اس بات سے تو اتفاق ہو گیا کہ پڑھانے والی بھی استانی ہو سکتی ہے, پڑھنے والا بھی بچہ لڑکا ہو سکتا ہے. کوئی حضرت عائشہ ام المؤمنین مومنوں کی ماں ہیں, خواتین میں باقاعدہ سب سے پہلی ٹیچر جنہوں نے صحابہ کو پڑھایا, مرد صحابہ کو پڑھایا, ام المؤمنین حضرت عائشہ رسول اللہ کی اہلیہ زوجہ. خواتین میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. بالکل ایسی ہے. اب اگر مس لبنہ پنجوانی سے قانون یہ آ جائے کہ 14 سیکنڈ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے, تو وہ جو بچہ ہے وہ تو 14 سیکنڈ کا, اس کو تو پورا 14 مہینہ دیکھنا ہے اس ٹیچر کو, وہ کہاں جائے گا؟ کوئی اس پہ اگر قانون بن گیا تو وہ تو گیا جیل. پھر وہی بات, ذہن, مائنڈ سیٹ, جو آپ کی سوچ ہے نا, وہ اگر اتنی پختہ ہے اور اس سوچ کے اندر پاکیزگی ہے, تو آپ چاہے وہ 4 سیکنڈ ہو, 14 سیکنڈ ہو یا 4 گھنٹے ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. آپ کی سوچ مثبت ہونی چاہیے, پازیٹیو ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے,
باقی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. لیکن سوچ سے زیادہ پختہ تو جیل کی سلاخیں ہیں نا قانون کے حساب سے. مفتی صاحب نہیں، میں آپ سے عرض کروں، جیسے ہم پروٹوکولز کی ہم بات کر رہے تھے، فیمیل ٹیچرز اگر ہیں تو اگر ہم امہات المؤمنین کی روشنی میں ہی اگر ہم تعلیم لینا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے 22ویں سپارے کے شروع میں فرمایا کہ اگر انٹریکشن ہو کسی کے ساتھ، نامحرم مرد کے ساتھ، تو دو چیزیں کہا، ایک تو کوشش کرو پردے کا خیال کرنے کی، دوسرا آواز میں نرمی نہ ہو. اچھا، ایک خاص مطلب اتنا نرم ہو کر گفتگو نہ کرو کہ وہ جو مرد ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی فتنہ پیدا ہو جائے. ایک رکھ رکھاؤ آپ کے لہجے میں، ایک وقار ہونا چاہیے. تو جب آپ وقار کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پھر سامنے والا بہت ریزرو ہوتا ہے کہ جی میں نے کوئی اونچی ایسی کوئی حرکت نہیں کر دینی ہے کہ وہ سامنے سے سینڈل بھی آ سکتی ہے اور چماٹ بھی آ سکتی ہے. اب میں اس کو پردہ ڈال کے پڑھانا پڑے گا. نہیں، میں وہ بات نہیں کر رہا، پردہ، وہ پردے کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں وہ سوسائٹی صحابہ کی تھی، صحابیات کی تھی. میں اپنے پاکستانی کلچر کی بات کر رہا ہوں. وہ کیسے ہوگا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، چہرے کا نقاب ہو سکتا ہے، چہرے کا نقاب ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ پردہ کھینچ دیں، چہرے کا نقاب تو ہو سکتا ہے. دوسرا وقار، شخصیت کا وقار. اگر ٹیچر میں شخصیت کا وقار نہیں ہے تو مرد ہو تو بھی نقصان پہنچاتا ہے، خاتون ہو تو بھی نقصان ہو سکتا ہے. شخصیت کا وقار کا شریعت نے کہا کہ اپنی شخصیت کے وقار کو. دوسرا جو قرآن نے ہمیں حکم دیا، کرما قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. مردوں کو حکم دیا اپنی نگاہیں جھکاؤ، نیچے کرو. خواتین کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکاؤ. یہ نگاہوں کو جھکانا کیا، دیکھیں جیسے ہماری بہن کہہ رہی ہے نا، مائنڈ سیٹ کی بات کہہ رہی ہے. 14 سیکنڈ تو بہت ہیں اویس بھائی. اگر کسی کے دل میں فتنہ ہو، گناہ ہو، خیال ہو تو 4 سیکنڈ بھی اس کی طبیعت کو خراب کرنے کے لیے بہت ہیں. بالکل صحیح. اور اگر کسی کی طبیعت میں تحمل، بردباری ہو تو وہ 40 منٹ کا لیکچر بھی اگر سن لے کسی فیمیل تو اس کا سارا دھیان پڑھائی کی طرف، اس معلومات کی طرف ہے، اس علم کی طرف جو ڈیلیور کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، پھر وہ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اصل چیز ہے تربیت کی. ٹھیک ہے نا، اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے، اپنی آنکھوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے کان کی تربیت کرنی ہے. لیکن جو وقار ہے شریعت نے جو دیا، اگر اس کو پروٹوکول کو فالو کرتے ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی خواتین بھی یقیناً بہت اچھا فیل کریں گی. اچھا فیل کر رہی ہیں. اور شاید اگر میں غلط نہیں ہوں، مس لبنہ سے پوچھوں گا، ایک وفے کی طرف جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، کیا یہ حقیقت ہے کہ لڑکیوں کے دماغ ذرا روشن ہوتے ہیں، پوزیشنز ان کی زیادہ آتی ہیں؟ بھائی یہ بہت پڑھتی ہیں، لڑکے حیران ہیں کیسے یہ فل مارکس اٹھا لیتی ہیں. یہ سوال کیا ہے، اس کا جواب کیا، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. میں کیا کروں، میرے اقبال نے ہی کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اب محمود بھی ایک مرد ہے اور ایاز بھی ایک مرد ہے. اب مسئلہ یہ ہے یہاں پہ محمود کے ساتھ سلطانہ کو کھڑا کیا جائے تو پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ تو خواتین مارچ بھی کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں حقوق نہیں مل رہے. تو وہ کون سے حقوق ہیں جو نہیں مل رہے؟ کیونکہ یہاں پر تو دین کہہ رہا ہے برابری کے ساتھ پڑھایا جا سکتا ہے اور مکمل حیثیت میں پڑھایا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ بھی دلچسپ ہے اور میں مس لبنہ پجوانی سے پوچھنا چاہوں گا، یہ بچہ جو اسکول کالج یونیورسٹیز میں آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کا دماغ زیادہ اچھا ہوتا ہے، یا شاید میں غلط ہوں، ریزلٹس اچھے ہوتے ہیں. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ بیسیکلی فوکسڈ ہے، اور یعنی ہم لوگوں کا فوکس ہٹا ہوا ہوتا ہے تھوڑا سا. اچھا. معذرت کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو باہر نکلنے اور باہر کی دنیا ایکسپلور کرنے کے مواقع زیادہ مل رہے ہیں. پھر وہی بات کہ ہمارے یہاں طبقاتی فرق ہے، ذہنی سوچ میں فرق ہے کہ بیٹے اگر ہیں تو ان کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا دو، بیٹیاں ہیں تو ان کو گورنمنٹ اسکول میں بھی پڑھا دو. اگر فائنینشلی آپ ساؤنڈ نہیں ہیں تو آپ پرائیورٹی دیتے ہیں بیٹوں کو بنسبت بیٹیوں کے. اگر آپ نے باہر گھومنے جانا ہے تو بیٹوں کو ساتھ لے کے والد صاحب نکل جاتے ہیں، بیٹی کو اماں کے ساتھ کھانا پکانے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. پھر بچیاں کھانا تو نہیں پکاتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ پھر کتابیں لے کے بیٹھ جاتی ہیں. ان کو ایک ایکسکیوز مل جاتا ہے، اماں آپ روٹیاں پکائیں کچن میں گرمی میں، ہم بیٹھ کے کتابیں پڑھ لیتے ہیں. تو ان کو کتابیں پڑھنے کا وقت زیادہ مل جاتا ہے. یا پھر اب جو وہ موبائل فون مل گیا تو وہ گوگل سرچ کرنے کا موقع زیادہ مل جاتا ہے. سو ان کو ورلڈلی ایکسپلوریشن کا کام ملتا ہے. وہ کرکٹ کھیلنے سڑکوں پہ نہیں جاتی ہیں، وہ میچز کھیلنے کے لیے میدانوں میں کم جاتی ہیں. دیٹس the problem. یہ سوال میں مفتی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. مطلب آپ نے تو اس بات کی حمایت کر دی کہ خواتین کو پڑھایا جائے، بچیوں کو علم سے محروم نہ رکھا جائے. اب اس سوال کا جواب بھی آپ دیں. حافظ قرآن لڑکے زیادہ ہیں، حافظہ کیوں کم ہے؟ اور عالمہ کیوں کم ہے؟ مفتیان کرام زیادہ ہیں مگر مفتی خواتین بہت کم ہیں. میرے خیال سے اس سوال کا کوئی ویسے تو کوئی جواب نہیں بن سکتا ہے کہ میں کوئی تعداد کے اوپر کوئی اس کو کمپیریزن کر سکوں. لیکن میں سمجھتا ہوں خوش آئندے کے ہیں. اچھا، حافظات نہیں ہیں والی بات نہیں، حافظات
ہیں, عالمات ہیں. چونٹی اور پہاڑ کا لیکچرار فرق ہے. ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس فیگرز اگر جدید فیگرز نہیں ہیں تو میرے خیال سے جو ہمارے جتنے وفاق ہیں مدارس کے ان کے آپ فیگرز لینے, آپ ماشاءاللہ رابطے میں تو رہتے تمام مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ ماشاءاللہ, تو فیگرز لینے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بڑی خاصی تعداد ماشاءاللہ خواتین کی جو ہماری مذہبی تعلیم کی طرف آ رہی ہے, حافظہ بھی بن رہی ہیں اور عالمات بھی بن رہی ہیں ماشاءاللہ. اور اب ہماری جامعات میں جو عالمات بن رہی ہیں اب وہ باقاعدہ یونیورسٹیز کی طرف جا رہی ہیں, ماسٹرز کے ساتھ ساتھ ایم فل بھی کر رہی ہیں اور پی ایچ ڈیز بھی کر رہی ہیں ماشاءاللہ. ایک بڑی اچھی تعداد ماشاءاللہ خواتین کی آ رہی ہے اس جانب. جو آپ نے ان سے سوال کیا تھا نا سسٹر سے, ہماری نمبر زیادہ کیوں آتے ہیں, اس کی وجہ چونکہ میں خود بھی ٹیچر ہوں, میں آپ کو بتاؤں بچیاں پیپر بہت اچھا اٹیمپٹ کرتی ہیں. اچھا, لڑکے بیزاری کے ساتھ پیپر دیتے ہیں, ایک ہی پین اٹھایا جی اور ایک ہی پین سے پورا پیپر, نہ کوئی ہیڈنگ نہ کوئی مارکنگ. اور جب بچیاں پیپر دیتی ہیں جی وہ ہیڈنگ بھی سب ہیڈنگ بھی پھر بلو کلر کا مارکر بھی تو اس سے یہ بھی تو وہ جو ایگزامنرز ہوتے ہیں نا جی وہ پڑھتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں, ان کو اپیل کرتی ہے, کاپی چیک کرنا ایک اپیل کرتا ہے, تو بولتے ہیں اس کے بھی نمبرز ہوتے ہیں. اور بچے کیا کرتے ہیں جی وہ جی بلو پین اٹھایا تو پورا پیپر جی پورا دوسرا پین چینج کرنے کی زحمت نہیں کی. ہم مرد حضرات جیسے ہیں نا ویسے ہی ہمیں قبول کر لیں, ہمیں میک اپ کرنا نہیں آتا, ہم اتنی کاسمیٹک نہیں کر سکتے. اس کو میک اپ نہیں کہتے, اصل میں یہ ایک طبعی میلان ہے, یعنی مرد اور خواتین میں یہ طبعی میلان ہے. اللہ تعالیٰ نے خواتین کو حصے لطافت عطا فرمائی ہے, ایک نزاکت ہے ان کے اندر, ہر چیز کے اندر, ان کے پہننے اوڑھنے کھانے پینے, یعنی گھر کے اندر بھی ہم اتنے سلیقے مند نہیں ہوتے جتنی خواتین. ایک ایک چیز کو مطلب ہمارے گھر اگر سجے ہوئے نظر آ رہے ہیں, گھر کی خواتین کی مرہون منت ہے. تو ہر فیلڈ میں اللہ نے انہیں یہ ذوق عطا فرمایا. اور یہ نزاکت چلی نہیں جاتی جب وہ میدان میں آتی ہیں, سیاست کے میدان میں آتی ہیں, نزاکت ہی نظر نہیں آتی. نہیں جی کہاں جی, نزاکت ہی نزاکت ہے سر جی, یہ لین سے دیکھنے کا. میں چند نام لوں گا, آپ خود کہیں گے نزاکت نہیں ہے. وہ پھر ایکسیپشنل کیسز ہیں, آپ جنرلی اگر بات کریں تو یہ بچیاں اٹیمپٹ بہت اچھا کرتی ہیں. دوسرا جیسے سسٹر نے کہا, حقیقت یہ کہ جو ہمارے لڑکے ہیں جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کو پارٹ ٹائم جاب کرنی ہے, فیسز بھرنی ہے, کہیں نہ کہیں ان کو اسی طرح جیسے گیم ہے اس طرح باہر جا رہے ہیں. بچیوں کو اتنا مواقع میسر نہیں آتے تو پڑھائی پہ زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے. لڑکے چونکہ باہر کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں یعنی مشغول ہوتے ہیں تو ان کا تھوڑا سا پڑھائی کی طرف دھیان کم ہوتا ہے. لیکن پیپر اٹیمپٹ کرنے کے, میں آپ کو ٹیکنیکلی بات بتا رہا ہوں, میں واقعتاً پیپر اٹیمپٹ کرنے کا جو سلیقہ بچیوں کے پاس ہوتا ہے, جتنے اچھے انداز میں وہ کرتی ہیں نا, لڑکے بہت کم مطلب اس چیز کو مایوس سمجھتے ہیں بس کہ وہ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے, ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. تو ان کا انداز بیاں اچھا ہے, مگر بات یہ ہے کہ مس لبنہ پنجوانی, یہی بچیاں یہی لڑکیاں بہت ہی جلدی ایزی ٹارگٹ بن جاتی ہیں ان معاشرے کے افراد کا جو استاد کی شکل میں آتا ہے. اس سے پڑھانا تو آتا ہے مگر بچیوں کے ساتھ ہینڈل کرنا نہیں آتا, اس کے افیئرز بھی بن جاتے ہیں. اور یہ بات سچ ہے کہ نہیں یہ آپ بتائیں گی, میرا تجربہ کہتا ہے یہ بہت جلدی آئیڈیلائز کر لیتی ہیں, اپنے ٹیچر کو اپنا زندگی کا سب کچھ سمجھ لیتی ہیں, بہت جلدی کیپچر ہو جاتی ہیں. تو اس کا کوئی سلوشن بتائیں کہ میری کوئی بہن میری کوئی بیٹی جلدی بیوقوف نہ بن جائے. یہ دیکھیں پھر بات گھوم پھر کے تربیت کی طرف آتی ہے, پھر وہی مورل ویلیوز کی بات آتی ہے کہ ہمیں بہت شروع سے بچپن سے لے کے نا یہ مورل ویلیوز کیریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے. اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو صحیح اور برے کی تفریق کرنا, اور وہ جو ایک فائن لائن ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں فائن لائن, اس کو ڈیفائن کرنا ہمیں بہت چھوٹی عمر سے بتانا ہے. اگر ہم نے یہ بچپن سے بچیوں کو بتایا نہیں تو چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو, دونوں اس مسئلے میں آ جاتے ہیں. ایک مثال ابھی چھوٹی سی دوں, گھر کے مثال ہے لیکن یہ آگے چل کے بڑے مسئلوں میں بھی آتی ہے کیونکہ انہی بچوں نے آگے گھر بھی چلانے ہوتے ہیں. ہمیں ان بچوں کے ساتھ مل کے گھل کے ان کے لیول پہ آ کے والدین کو کھل کے مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کے اندر کوئی دیکھتے ہیں کہ ان کے موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں تو ان موڈ سوئنگز کو آبزرو کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, بچوں کے بچوں کے دونوں کے موڈ سوئنگز دیکھنا ہمیں بہت ضروری ہے کہ یہ اگر ہمارے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی تو اب ہمارے ساتھ وقت کیوں کم گزار رہی ہے. یہ اگر سوچوں میں گم ہو رہی ہے تو یہ کون سی دوسری سوچ ہے جس میں یہ جا رہی ہے. یہ پیرنٹ کو ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں گے تبھی ان کو اس فرق کا احساس ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ہمیں ان کے لیول پہ آ کے, اگر وہ گیمز کھیل رہے ہیں تو اب آپ روک نہیں سکتے ان کو ان گیمز کو کھیلنے سے. اگر ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں لامالا ہمیں ان کے ساتھ وہ ویڈیو گیمز سیکھنی پڑے گی. وہ ڈیجیٹلی ایڈوانسڈ ہیں ہم سے بہت زیادہ, ہم امیگرنٹس ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا سا ان کے لیول پہ آ کے ان کو سیکھنا بھی پڑے گا, ان کے ساتھ گل مل کے ان چیزوں کو کھیلنا بھی پڑے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بچہ کسی اور ڈگر پہ گیا ہے تو فوراً الارم بج جائے. اچھی ایڈوائس. ایک ایڈوائس آپ بچیوں کو کیا کریں گے جو
پڑھنا چاہتی ہیں, پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں, ان کے لیے کوئی ون ورڈ ایڈوائس کیا ہو سکتا ہے؟ میں صرف یہ کہوں گا دیکھیں دین کے ساتھ جڑیے, دین آپ کا دشمن نہیں, دین آپ کا سب سے بہترین دوست ہے, ایک ایسا دوست جو آپ کو ہر قدم پہ رہنمائی فراہم کرتا ہے, اور اگر کہیں وہ رہنمائی کر رہا ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو تو سمجھیے گا کہ وہ آپ کا دوست ہے, آپ کو دشمن نہیں. اور اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو خطرے کے وقت الارم آپ کو بجا دے, ایسا نہیں کہ وہ آنکھیں بند کر لے اور آپ کو گڑھے میں گرنے دے. جتنی سوسائٹی میں خرابی آ رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے دین کو دشمن سمجھنا شروع کر دیا, ایک پیرلل فورس کی طرح اس کو دیکھنے کہ یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے. دین آپ کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے, دین سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر ہے آپ کو ترقی کی جانب لانے کا, سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر ہے, چونکہ آپ کو پروٹوکول سکھاتا ہے, آپ کو وقار سکھاتا ہے, فائن لائن آپ کو دیتا ہے, اللہ کی حدود آپ کو بتاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہم معاشرتی خرابیوں کی اگر بات کریں, اگر میں یہ والا موقف اختیار کرتا کہ جی بچیوں کو اور کو ایجوکیشن کے خلاف اگر میں بات کرتا تو اس کو فوراً مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا. حالانکہ میں مذہب کی بات ہی نہیں کی, میں نے کہا مذہب میں تو بہت زیادہ وسعت ہے, تو میں نے وہ ساری کی ساری روایتیں بتائیں. اب جتنی خرابی ہم جوجھ رہے ہیں, ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ خرابیاں تو آ رہی ہیں. وہ خرابی کیوں آ رہی ہے؟ وہ فائن لائن جو ہمیں اختیار کرنی تھی وہ دین ہمیں دے رہا تھا. یعنی کوئی ایک ہمیں بنیاد تو بنانی پڑے گی نا, کوئی ایک ہمیں بنیاد اگر ہم نہیں بنائیں گے تو وہ کون ہے جو ہمیں گائیڈ کرے گا؟ دین اللہ نے دے دیا, اور مکمل دین دیا ہے, کامل اکمل مکمل دین دیا ہے. اس کو دوست سمجھیں اپنا, اس کو اپنائیں, دل سے ایکسیپٹ کریں, یہ آپ کے لیے رکاوٹ نہیں, سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر بن کے سامنے. بہت بہت شکریہ مفتی خرم اقبال رحمانی آپ کا, بہت بہت شکریہ مس لبنہ پنجوانی آپ کا. اور خواتین و حضرات میں آپ کو بتاؤں, خرم رحمانی ہو یا لبنہ پنجوانی ہو یا اویس ربانی ہو, ویسے ہم تینوں کے نام میں آخری نام میں جو یہ نہیں آتا ہے نا, یہ نہیں اسی لیے ہے کہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ نہ نہیں ہاں کہیں گے, اور جو دقیانوسی سوچ ہے اس کو بدلیں گے, بہتر انداز اپنائیں گے, کچھ روایات کا پاس رکھیں گے, کچھ عقائد کا پاس رکھیں گے, احکام الہی کی چھاؤں میں آگے بڑھائیں گے, ان کو محروم نہیں رکھیں گے علم سے. میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیغام تھا جو آپ تک پہنچ گیا. اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا, کوشش کیجیے گا کہ میرا ملک پیچھے نہ رہے, کوشش کیجیے گا کہ آپ کا اپنا گھرانہ روشن رہے, جگمگاتا رہے, کوشش کیجیے گا کہ اپنے مکانوں کو گھر بنائیں ان بچیوں سے کہ جن کے وجود سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اپنا خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.